बचपन में अक्सर जब हम सिंड्रेला, स्नो वाइट या अली बाबा चालीसों की कहानियाँ पढ़ा करते थे, तो हमेशा खुद को वहीं उन किरदारों के बीच पाते। उनकी खुशियों में खुश होना और दुखों में दुखी, और उनके साथ एडवेंचर्स का लुत्फ उठाते हुए। क्या आपने सोचा कि ऐसा कैसे मुमकिन था? ऐसा इसलिए था क्योंकि राइटर्स हमारा हाथ थामकर हमें उन कहानियों की दुनिया में ले जाया करते थे, और कहानियों की दुनिया में जाने का ये दाखिली रास्ता कहलाता है मंजर निगारी, यानी ऐसे मनाजिर तख्लीक करना जिसमें कारी खुद को कहानी का हिस्सा समझने लगे। हर किरदार उसे अपनी आंखों के सामने चलता फिरता सांस लेता महसूस हो। यही नहीं बल्कि वो कहानी के हर मौसम और जज्बे को भी महसूस कर सके। अगर आप भी अपनी कहानी के लिए ऐसी मंजर निगारी लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मरियम सिद्दीकी और एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहती हूं। क्या आपको मेरी वीडियोस मुफीद लगती हैं? अगर आपको इन वीडियोस से किसी भी तरह का फ़ायदा हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी मुफीद और दिलचस्प वीडियोस लेकर आ सकूं। आज हम बात कर रहे हैं मंजर निगारी पर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंजर निगारी क्या होती है। मंजर निगारी, जिसे हम इंग्लिश में सोनोग्राफी कहते हैं, अदब में वो हुनर है जिसके जरिए मुसन्निफ कारी के जहन में एक वाज़ेह, जानदार और दिलकश तस्वीर बनाता है। अच्छी मंजर निगारी कारी को कहानी के अंदर खींच लाती है, जैसे वो खुद उसी दुनिया का हिस्सा हो। ये सिर्फ जगहों, किरदारों या मौसमों की तफसील बयान करना नहीं होता, बल्कि जज्बात, फिजा, माहौल और एहसासात को भी उभारना शामिल होता है। अब सवाल ये आता है कि मंजर निगारी कैसे लिखें। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो मंजर निगारी कैसे लिखें, या उन्हें अपनी कहानी में मंजर निगारी शामिल करना मुश्किल लगता है। तो आइए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिनकी मदद से आप अपनी इस मुश्किल को आसान कर सकते हैं। सबसे पहले अपना मुशाहिदा, अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएं। एक राइटर का मुशाहिदा आम लोगों से तेज होना चाहिए, चाहे आपके इर्द गिर्द लोग हों, उनकी शख्सियत, आदत, मिजाज या अंदाज़े गुफ्तगू। इसी तरह अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गहरी नज़र रखें। अपने इर्द गिर्द के माहौल को गौर से देखें, छोटी छोटी चीज़ों पर भी तवज्जो दें। मसलन दरख्तों की पत्तियां कैसे हिल रही हैं, किसी कमरे में रोशनी कैसी है, फलां चीज़ की मौजूदगी में कमरा कैसा मंजर पेश कर रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द के माहौल को मुख्तलिफ बना रही हैं। फायदा करने की आदत डालें ताकि आपके अल्फाज में हकीकत का रंग हो। इसके अलावा अपने पांचों जब आप मंजर निगारी लिखें तो पांचों हवासों का इस्तेमाल करें। मंजर निगारी करते वक्त सिर्फ देखने पर नहीं बल्कि सुनने, सूंघने, छूने और चखने के एहसास को भी शामिल करें। यानी जब कोई मंजर लिखें तो सिर्फ इसे ऐसा ना लिखें कि कारी आंखों से देख सके, बल्कि इस मंजर में दीगर हवास भी शामिल करें। अगर आप बारिश का मंजर लिख रहे हैं तो अगर आप ये लिखते हैं कि बारिश के नन्हे कतरे सहन में मौजूद दरख्त के पत्तों पर चमक रहे थे, तो ये सिर्फ कारी के देखने की हिस्स को बेदार करेगा कि हाँ वाकई जब दरख्तों के पत्तों पर पानी के या शबनम के कतरे गिरते हैं तो क्या ही खूबसूरत नज़ारा होता है। अब आपको कारी की समात को भी जगाना है, तो आप लिखेंगे सहन के चिकने फर्श पर बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थीं। अब कारी का जहन उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा होगा। इसी तरह आप कहें कि कॉफ़ी की भीनी खुशबू कमरे में फैल रही थी, तो कारी की सूंघने की हिस्स मुतवज्जा होगी। इस तरह आपको अपनी मंजर निगारी में मुख्तलिफ हवास का इस्तेमाल करके उसमें हकीकत का रंग भरना है। हमने देखा कि हम अपनी मंजर निगारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मंजर निगारी के अज्जा। मंजर निगारी के अज्जा से क्या मुराद है? तो मंजर निगारी के अज्जा से मुराद वो बुनियादी अनासिर या अज्जा तरकीबी हैं जिनकी मदद से एक मुकम्मल, मौसर और दिल को छू लेने वाला मंजर तख्लीक किया जाता है। ये अज्जा किसी मंजर को न सिर्फ बसरी तौर पर वाज़ेह बनाते हैं, बल्कि इसमें जज्बात, माहौल और वक्त की झलक भी शामिल करते हैं। इन अज्जा का दुरुस्त इस्तेमाल कारी के तख़य्युल को बेदार करता है और उसे कहानी में जज्ब करता है। मंजर निगारी के बुनियादी अज्जा हैं मकाम। सबसे पहले जब आप मंजर निगारी करें तो आपने जो है अपने मंजर को किसी न किसी मकाम, लोकेशन के हवाले से डिस्क्राइब करना है। ये वो जगह है जहाँ मंजर वकू पजीर हो रहा होता है, मसलन गांव का सन्नाटा, शहर की पुरहुजूम गली, तन्हाई भरा कमरा, बीमार खाना, अस्पताल, स्कूल या जंगल वगैरह। मिसाल के तौर पर अंधेरी गली के आखिर में एक जंग आलू दरवाज़ा झूल रहा था जिसे बरसों से किसी का इंतज़ार कर रहा हो। इसके बाद आ जाते हैं वक्त पर। सबसे पहले आपने लोकेशन बतानी है, मकाम बताना है, फिर आप वक्त के जरिए मंजर निगारी कर सकते हैं। मंजर किस वक्त पर मबनी है ये भी एक अहम जुज़्व है। वक्त से मुराद सिर्फ घड़ी का वक्त नहीं, बल्कि दिन, रात, सुबह, शाम या साल के मौसम भी मुराद है। सर्दियों की धुंध भरी सुबह, दोपहर की झुलसा देने वाली धूप या फिजा की उदास शाम, ये सब वक्त में शामिल हो जाएगा।
اس کے بعد تیسرے جو ہے وہ جزم ہمارے پاس ہے ماحول یا فضا کو ڈسکرائب کرنا. منظر میں کیسا احساس یا جذباتی کیفیت چھپی ہوئی ہے. یہ قاری کو بتاتا ہے کہ وہ منظر خوشی کا ہے, اداسی کا, خوف کا یا سکون کا. مثال کے طور پر ہوا میں بارود کی بو تھی, ہر طرف خاموشی تھی جیسے وقت رک گیا ہو. اس کے بعد حصی تفصیلات, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے حواس خمسہ کو استعمال کریں. یہ 5 حواس کی بنیاد پر منظر کو مکمل کرتی ہے. یعنی جب آپ ایک منظر لکھیں تو اس میں آپ نے وقت بتانا ہے, مقام بتانا ہے, اور جو ہے وہ اس کا ماحول بتانا ہے کہ کیسا ماحول ہے, اداسی کا ہے, خوشی کا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ حصی تفصیلات بتانی ہے. مثال کے طور پر نظر کیا دکھائی دیتا ہے, آواز کیا سنا جا رہا ہے, چھونا سطح یا درجہ حرارت کیسا ہے, سونگنا خوشبو یا بدبو کیسی ہے, چکھنا ذائقے سے متعلق اگر منظر میں کھانے کا ذکر وغیرہ ہو. مثال کے طور پر بارش کی خوشبو مٹی سے اٹھ رہی تھی جیسے زمین نے سانس لینا شروع کر دیا ہو. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تحرک و کیفیت یعنی موشن اینڈ ایموشن. جامد منظر کے بجائے اگر اس میں حرکت یا جذبات کی لہر ہو تو منظر جاندار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پتے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ تھر تھرا رہے تھے جیسے کسی چھپی ہوئی آہٹ سے خائف ہوں. یہاں پر جو ہے وہ ایک آپ نے منظر ایسے پیش نہیں کیا کہ درخت تھے, آسمان تھا, سمندر تھا, بلکہ آپ سمندر کی لہروں کا ذکر کریں کہ سمندر کی لہریں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ آ رہی تھی, پلٹ رہی تھی, یا درخت کے پتے کس طرح ہل رہے تھے, یا بارش کا منظر آپ نے اس میں حرکت بتانی ہے کہ اس میں حرکت ہو رہی ہے. یہ والی منظر نگاری نہیں کرنی کہ جو ہے وہ آسمان پر سورج چمک رہا تھا یا چاند چمک رہا تھا یا جو ہے وہ بادل ہو رہے تھے, بلکہ آپ نے اس میں کہیں نہ کہیں حرکت پیدا کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ علامتی اور استعارتی پہلو استعمال کر سکتے ہیں. کبھی منظر کے اجزاء علامتی انداز میں بھی استعمال ہوتے ہیں تاکہ جذبات یا حالات کا عکس پیش کریں. مثال کے طور پر ڈوبتا سورج اس کی امیدوں کی مانند تھا جو آہستہ آہستہ افق میں گم ہو رہی تھی. یہاں پہ سورج کو جو ہے وہ ہم نے علامت کے طور پر استعمال کیا, امید کی علامت کے طور پر استعمال کیا. منظر نگاری کے تمام اجزاء مل کر ایک مکمل منظر تخلیق کرتے ہیں. جب ان عناصر کو توازن, فنی مہارت اور تخیل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو محض ایک بیان نہیں رہتا بلکہ قاری کے دل و دماغ میں ایک زندہ تصویر بن جاتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں منظر نگاری کے اقسام کی. ہم نے اجزاء دیکھے کہ ہم کن کن چیزوں سے ملا کر ایک مکمل منظر تخلیق کر سکتے ہیں. صحیح ہے, جب ہم ایک مکمل منظر لکھیں تو اس میں تمام چیزیں, تمام اجزاء شامل ہوں, اس کے بعد ہی ایک مکمل منظر تخلیق پاتا ہے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ منظر کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں. منظر نگاری کرنے سے قبل یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ منظر نگاری کتنی طرح کی ہوتی ہے. ہم اکثر صرف قدرتی مناظر کو بیان کرنے کو ہی منظر نگاری سمجھتے ہیں. جیسے ہم نے پہاڑوں کی منظر نگاری کر لی, بارش کی کر لی, دریاؤں کی کر لی, آسمان کی کر لی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ منظر نگاری صرف یہیں تک محدود ہوتی ہے. یہ صرف فطری منظر نگاری کہلاتی ہے. جیسے دریا, پہاڑ, جنگل, صحرا, بارش, دھند کی منظر کشی کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں فطری منظر نگاری. اس کے بعد آتی ہے شہری منظر نگاری جس میں بازار, گلیاں, ٹریفک, عمارات, شور وغیرہ کی منظر کشی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے اندرونی منظر نگاری جیسے کمرہ, اسپتال, دفتر, اسکول وغیرہ کی منظر نگاری, گھر کے اندر کا ماحول بیان کرنا وغیرہ. پھر اس کی اگلی قسم ہوتی ہے جذباتی یا علامتی منظر نگاری, یعنی ایسا منظر جو کردار کے دل کی کیفیت کو ظاہر کرے. مثلا ٹوٹا ہوا جھولا یا مرجھایا ہوا پھول یا انسان کے جذبات کو بیان کرنا. یہ منظر نگاری کی اقسام ہے. ان کے ذریعے جو ہے وہ آپ مختلف مناظر جو ہے وہ تخلیق کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ایک منظر میں آپ نے کیا جو ہے وہ جب منظر تخلیق کریں تو کن چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے جزیات پر توجہ دیں. ایک منظر کو جاندار بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی تفصیلات بہت اہم ہوتی ہیں. جزیات یعنی ڈیٹیلز تخلیق کی تخیل کی زمین پر حقیقی رنگ بھرتی ہیں. قاری کو صرف یہ بتا دینا کہ ایک دروازہ کھلا کافی نہیں ہے. جب آپ یہ کہیں گے زنگ آلود دروازہ جس کی چرچراہٹ خاموشی کو چیرتی تھی, تو قاری کو دروازہ سنائی دے گا, اس کی حالت نظر آئے گی, وہ سناٹا محسوس ہوگا جو اس آواز سے ٹوٹتا ہے. یعنی قاری صرف پڑھ نہیں رہا ہوگا, وہ محسوس کر رہا ہوگا, اور یہی تحریر کی اصل جیت ہے. کردار کے جذبات کے ساتھ جزیات جوڑیں. اگر دروازہ چرچرا رہا ہے تو کردار کی کیفیت کو بھی شامل کریں. زنگ آلود دروازے کے چرچراہٹ نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی, جیسے خاموشی میں چھپی کوئی حقیقت خود کو ظاہر کرنا چاہتی ہو. اس کے علاوہ کرداروں کے جذبات سے منسلک منظر نگاری کریں. صرف جگہ کا حال نہ بیان کریں بلکہ منظر کو کردار کے جذبات کے ساتھ جوڑیں. مثال کے طور پر ایک اداس کردار کے لیے موسم بھی اداس دکھائیں. سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور فضا میں اداسی گھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا منظر جو ہے وہ بالکل آپ کے کردار کے اندرونی جذبات کی عکاسی کرتا محسوس ہوگا.
عمل یعنی ایکشن کو منظر کا حصہ بنائیں. ہمیں تفصیلات دینے کے بجائے متحرک انداز اپنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ یہ مت کہیں کہ وہاں پہ بلندوں والا پہاڑ تھے, وہاں پر جو ہے وہ ایک وادی تھی, بلکہ اس کوشش کریں کہ وہاں پر ایسی تفصیلات دیں جو متحرک ہوں, جس کے ذریعے قاری جو ہے وہ اپنے حواسوں کا استعمال کر سکے. مثلا ہوا کے جھونکوں سے پردے سرسرانے لگے اور کمرے میں تنہائی کی گونج ابھری. اس کے علاوہ آپ شو ڈونٹ ٹیل کا اصول اپنا کر بھی منظر نگاری کر سکتے ہیں. جیسے بتانے کے بجائے دکھانے کی کوشش کریں. بجائے یہ لکھنے کے کمرہ گندا تھا, یوں لکھیں فرش پر کھائے بسکٹ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے اور الماری کے دروازے سے کپڑے جھانک رہے تھے. یہ تکنیک آپ کے منظر کو مزید جاندار اور دلچسپ بنائے گی. اس کے علاوہ مخصوصیت پہ بات کریں, اپنی چیزوں کو اسپیسیفائی کریں. مبہم الفاظ سے پرہیز کریں, مخصوص لفظ استعمال کریں. جیسے پھول کے بجائے سرخ گلاب کا لفظ استعمال کریں, یا جو ہے وہ چمیلی کا پھول استعمال کریں. تو اس طرح جو ہے وہ اسپیسیفک چیز کا استعمال کریں تاکہ جب قاری اس منظر کا حصہ بنے تو وہ چیز وہ امیجن کر سکے, کلیئر امیجنیشن اس کی جو ہے وہ ہو سکے. اچھا, اپنے جو ہے وہ منظر نگاری میں 3 حواس کا مثلاً ضرور شامل کریں. کم از کم 3 حواس جو ہے وہ آپ کی, جیسے اگر آپ سوننا, چکھنا یا دیکھنا شامل کریں, یا جو ہے وہ سننا شامل کر لیں یا دیکھنا شامل کر لیں, تو کوئی نہ کوئی 3 حواس جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ہونے چاہیے آپ کے اس کا حصہ. اس کے علاوہ اپنی کہانی کی پیسنگ کا دھیان رکھیں, رفتار کا دھیان رکھیں. اچھا, پیسنگ پر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. کہانی کی پیسنگ کو اپنے ہاتھ میں کیسے رکھیں. بہت سارے رائٹرز کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کہانی اتنی جلدی اختتام پذیر کیسے ہو گئی. انہوں نے جو ہے وہ اپنی کہانی کو تیز رفتاری سے آگے کیسے بڑھائے, کہ اپنی کہانی کی رفتار کو کنٹرول کیسے کریں. تو ہم اس پر انشاءاللہ تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. ابھی میں آپ کو منظر نگاری کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ منظر نگاری کو اتنا طویل نہ کریں کہ کہانی کی رفتار سست ہو جائے. اہم مناظر میں تفصیل زیادہ ہو سکتی ہے, مگر غیر اہم مقامات پر مختصر منظر نگاری مناسب رہتی ہے. بہترین کہانی وہی ہوتی ہے جس میں رائٹر کو علم ہوتا ہے کہ منظر نگاری کس حد تک کرنی ہے, مکالمے کہاں طویل اور کہاں مختصر کرنے ہیں. الغرض رائٹر کا کہانی پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے. کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر رائٹرز جو ہے وہ منظر نگاری کرتے وقت کرتے ہیں, جیسے کہ بے جان اور غیر ضروری تفصیلات کا استعمال کرنا. ہر چیز کو بیان کرنا ضروری نہیں, صرف وہ تفصیلات شامل کریں جو کہانی یا کرداروں کے احساسات کو ابھارتی ہوں. ضرورت سے زیادہ منظر کشی کی جائے تو کہانی غیر ضروری طوالت کا شکار ہو کر بورنگ ہو جاتی ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہر سین میں اتنے طویل مناظر لکھنے ہیں, بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ منظر نگاری کریں. دیکھیں, ناول کے اجزاء کو ذہن میں رکھیں. ناول کے اجزاء میں کردار نگاری بھی ہے, مکالمہ نگاری بھی ہے اور منظر نگاری بھی ہے. اس کے علاوہ بیانیہ شامل ہوتا ہے. تو ان سب کا متوازن استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک بیلنس رکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب اگر آپ نے صرف ایسا نہ ہو کہ مکالمے چل رہے ہیں, یا پھر جو ہے وہ آپ بیانیہ میں آپ پوری کہانی سنا رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا, کہانی بورنگ ہو جائے گی. ہر جز کا متوازن استعمال ضروری ہے. بالکل ایسے ہی منظر نگاری کو اپنی کہانی میں متوازن استعمال کرنا ہے. لمبی اور بھرپور تفصیلات دینے سے گریز کریں. لمبے پیراگرافز جن میں محض چیزوں کی فہرست تو قاری کی دلچسپی کم کر دیتی ہے. ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے سے منظر کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم منظر نگاری کی مشق کیسے کریں, ہمیں جو ہے وہ پریکٹس کیسے کریں. تو کوشش کریں کہ اپنے آس پاس دیکھیں, جیسے اپنے کمرے کو جو ہے وہ دیکھیں, یا پرنٹرس یا پکچرز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی جو ہے وہ اس کی ماحول کی, کسی بھی جو ہے وہ رینڈم جگہ کی, کسی مطلب شخصیت کی, پرسنالٹی کی, اور پھر آپ اس کی منظر نگاری کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں. 5-6 جملے لکھیں روزانہ. بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 5-6 جملے ایسے ہوں کہ اس منظر کو واضح کریں. یا پھر جو ہے وہ کوئی ایسا دیکھنا ہے, صبح کا منظر, بارش کا منظر, یا جو ہے وہ اسکول کا جو ہے وہ منظر, تو چھوٹے چھوٹے موضوع نکال کے ان پہ منظر نگاری کرنے کی کوشش کریں. کوئی تصویر سامنے رکھ کر جو ہے وہ آپ منظر نگاری کر سکتے ہیں. یا آپ یہ سوچیں کہ جو ہے وہ کسی چیز کی خوشبو آپ کو اچھی لگی, تو آپ اس کے حوالے سے منظر نگاری کر سکتے ہیں. اچھا, ایک جو ہے وہ پریکٹس آپ کیسے کر سکتے ہیں, آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں, ان سے جو ہے وہ آپ مدد لے سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلمی مناظر میں جو ہے وہ ان چیزوں کو کیسے بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ مختلف موسموں کی منظر نگاری بھی کر سکتے ہیں, کہ بارش کا موسم ہے, کہ سردی کا موسم ہے, یا جو ہے وہ گرمی کے موسم میں چیزیں کیسی لگتی ہیں, خزاں کے موسم میں, پتجھڑ کا جو موسم ہوتا ہے, یا بہار کا جو موسم ہوتا ہے, آپ ان کو بیان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی شخصیت کی منظر نگاری, کسی پارک کی, کسی اسپتال کی منظر نگاری, اس طرح کی جگہوں کی منظر نگاری بھی آپ کر کے پریکٹس اپنی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی منظر نگاری کے, کہ آپ منظر نگاری کے جو ہے وہ اجزاء کو ذہن میں رکھیں کہ ایک منظر میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے. کم از کم 3 حواس کا استعمال کریں. حواس کا استعمال کرنے کی پریکٹس کریں. سب سے زیادہ جو ہے وہ کارآمد چیز ہے
شو ڈونٹ ٹیل کی ٹیکنیک کا استعمال کریں، اس سے آپ کو منظر میں جان پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ منظر آپ کا حقیقت جو ہے وہ پسند لگتا ہے، اور جو ہے وہ اپنی پریکٹس جاری رکھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، میں نے اس میں کافی تفصیل سے منظر نگاری کے حوالے سے بات کی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے، آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے یا آپ پریکٹس کر کے مجھے دکھانا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام پر، اور اپنی مشق مجھے دکھا سکتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ اصلاح چاہیے ہو تو میں آپ کو بتاؤں گی ضرور انشاءاللہ۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی تو جو ہے وہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ہے وہ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اس سے جو ہے وہ مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو میری باتیں کتنی سمجھ میں آئی ہیں، کہ مجھے کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو مجھے دوبارہ اگر جو ہے وہ ویڈیو بنانی پڑے تو بھی میں بناؤں گی، اور مزید اگر مجھے تفصیل سے بنانا پڑے تو بھی میں سمجھاؤں گی۔ تو پلیز اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔